बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं DDP एनालिटिका। आज चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने GHQ में यौम शुहदा की तकरीब के मौका पर एक तकरीर की। और यौम शुहदा अमूमन 6 सितंबर को मनाया जाता है, लेकिन इस दफ़ा चूँकि सैलाब से पाकिस्तान में हालात बहुत ख़राब थे और उस वक्त पे आर्मी रेस्क्यू ऑपरेशंस में पूरी तरह मसरूफ़ थी, तो ये दिन उस वक्त फिर इसको बेंड कर दिया गया और अब मनाया गया। और इस मौका पे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने तकरीर की। मेरे ख़्याल में ये तकरीर पहली दफ़ा किसी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने इतनी कॉम्प्रिहेंसिव तकरीर की है। थोड़े वक्त में तमाम वो अहम चीज़ें और कुछ गलतफहमियाँ उनको एड्रेस किया है। जनरल बाजवा ने बहुत दफ़ा बहुत सारी मौक़ों पर एड्रेस किया है, लेकिन मेरा ख़्याल है ये एड्रेस इंतहाई अहम, और चूँकि ये उनका आखिरी एड्रेस था, आखिरी ख़िताब था, और इस मुनासबत से मैं ये कहूँगा कि इंतहाई ज़रूरी भी था और बहुत ही अच्छे अंदाज से उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को एड्रेस किया। इसमें से जो कुछ भी उन्होंने कहा, उसमें से बहुत कुछ तो ऐसा भी है जो मेरे इल्म में मौजूद है। मुख्तलिफ़ औक़ात में मेरे साथ वो बातचीत भी करते रहे। मैं यहाँ ख़ास तौर पे एक चीज़ का ज़िक्र करना चाहता हूँ कि मैं चूँकि अभी ये सारी अलविदाइया बातें हो रही हैं, कमर जावेद बाजवा आर्मी से रिटायर हो के जाने वाले हैं चंद दिनों में, 2-4 दिन में, तो मैं ख़ुद भी अपने इस वीलॉग के ज़रिए उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ बहुत सारी चीज़ों के लिए। ख़ुसूसी तौर पे जो हर दफ़ा हमेशा वो मुझे एहतराम और इज़्ज़त देते रहे, जब भी मुलाकात हुई, जब भी और मुख्तलिफ़ वक्तों पे औक़ात पे जब उनके साथ उनके घर पे इकट्ठे खाना खाया। मैं इसलिए भी शुक्रगुज़ार हूँ कि कई मौक़ों पे उन्होंने हमें कॉन्फिडेंस में भी लिया और मशावरत भी की। ये मैं समझता हूँ कि ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की हैसियत से अगर वो मशावरत वगैरह ना करना चाहते तो ना भी करते, लेकिन बहर सूरत ये एक एहतराम था जिसके लिए मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने हमेशा इस बात पे हमारे साथ ताल्लुक़ भी रखा, मशावरत भी की, और बहुत एक सीनियर और बड़ा होने की हैसियत से उन्होंने हमेशा बड़ा बाइज़्ज़त रवैया हमारे साथ रखा। अब इस आखिरी ख़िताब के हवाले से जो बातें उन्होंने की, उसमें उन्होंने कहा कि मैं शुहदाए पाकिस्तान जितने भी शहीद हैं उनको मैं ख़राज तहसीन पेश करता हूँ। ये बात वाकई तस्लीम करने वाली है कि जनरल कमर जावेद बाजवा तकरीबन हर शहीद के लवाकिन को जाके मिलते रहे, उनके मसाइल भी समझे, तकालीफ भी उनकी दूर करने की कोशिश की। और इन एनी केस जब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जाके किसी ख़ानदान को तसल्ली देता है, मिलता है, तो वो भी उनके लिए एक बहुत बड़ी बात होती है कि ये लाज़मन आर्मी उनके मामलात में दिलचस्पी ले रही है। मुझे याद है कि एक बीमार ऑफ़िसर जो कि बिल्कुल बड़े बुरे हाल में था और उसकी कहीं से वीडियो हमें मिली और उसका ज़िक्र GHQ में हमने किया, तो जनरल कमर जावेद बाजवा ने फ़ौरन उसके लिए जो भी सहूलत हो सकती थी उसको मुकर्रर की, मुहैया की, उसको एक हेल्पर दिया कि चूँकि वो उसकी अकेली माँ उसको संभाल नहीं सकती थी उस ऑफ़िसर को। तो ये काम बहुत सारे किए हैं जो मैं समझता हूँ कि आम आदमी की या बहुत सारे लोगों की नज़र से ओझल हैं, उनका ज़िक्र यहाँ आया। इसी तरह मैं समझता हूँ कि फ़ौज के मामले में जो इस वक्त पे 6 सालों में जो हुकूमत के साथ तावन किया, मावनत की, सिर्फ मुल्क की बेहतरी के लिए, जिसका बहुत सारी चीज़ों का मुझे डायरेक्ट भी इल्म था, उनसे बातचीत के दौरान भी पता चलता रहा, और कुछ चीज़ें हम सब अखबारी इत्तलात के मुताबिक भी जानते हैं। वो सब मैं समझता हूँ कि उसकी एक्नॉलेज करने की ज़रूरत है, उसको वो तस्लीम करने की ज़रूरत है, और कौम को चाहिए कि वो सराहे। उसमें जनरल कमर जावेद बाजवा की प्लानिंग और उनकी बड़ी सारी कंट्रीब्यूशन थी, जिसमें उन्होंने मुल्क की अपनी जोग्राफियाई सरहदों के अलावा, यानी जो यहाँ पे इस वक्त हिफाजत और तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरत थी इस ज़माने में जबकि एक बहुत बड़ी जंग लड़ी जा रही थी, तो इसमें जनरल कमर जावेद बाजवा की बड़ी कंट्रीब्यूशन थी। इन्होंने
آپریشن رد الفساد بھی چلایا، لیکن سب سے اہم کام جو کہ امریکہ کا انخلاء ہوا افغانستان سے، اس میں جو کچھ انہوں نے کیا، میں سمجھتا ہوں یہ قابل تحسین ہے کہ ایک ایسا معاہدہ طے پا گیا، ورنہ طالبان تو ہاتھ آتے نہیں تھے، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کی بہت بڑی اچیومنٹ تھی کہ یہاں پہ اس معاہدے میں جو بھی معاونت کی جا سکتی تھی جنرل قمر جاوید باجوہ نے کروائی، اور ان کی وساطت سے پھر یہ امن معاہدہ طے پایا۔ افواج پاکستان بہت مصروف وقت گزارتی رہی ہیں، پچھلے کئی سالوں سے ایک دہشت گردی کے خلاف جنگ تو جاری ہے، لیکن اس کے علاوہ میں سمجھتا ہوں یہ صرف جذبہ حب الوطنی تھا جس کی وجہ سے، ورنہ یہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ان کا انہوں نے ذکر کیا، یہ کوئی ان کی ڈائریکٹ ذمہ داری نہیں تھی۔ جیسے ریکوڈک کا معاملہ ہے، اس کا انہوں نے ذکر کیا، یا کار کے جو رینٹل پاور کا قصہ تھا جس میں جرمانہ ہوا اس کو ویو آف کرایا۔ مجھے پتہ ہے کہ جنرل باجوہ کی اپنی ذاتی کوششوں کی وجہ سے دوست ممالک سے ہمیں لون وغیرہ ملا۔ اسی طرح قطر کے معاملے میں سمجھتا ہوں یہ جو قطر میں بہت سارا تعاون ہم ان کے ورلڈ کپ جو ہو رہا ہے اس کے معاملے میں کر رہے ہیں، وہ بھی جنرل قمر جاوید باجوہ کی کوششوں سے تھا۔ بلکہ یہاں تک کہ مجھے خود یاد ہے، مجھے جنرل صاحب نے خود بتایا تھا کہ قطر کے حکام کے ساتھ انہوں نے یہ طے کیا تھا کہ 2 لاکھ ورکر پاکستان سے اسی سلسلے میں جائیں گے، جو سیکورٹی کا کام بھی کریں گے، اس کے ساتھ ساتھ اور بھی ٹیکنیشین وغیرہ یہ وہ۔ لیکن پولیٹیکل گورنمنٹس اور خاص طور پہ یہ جو رجیم چینج وغیرہ کا قصہ ہے، اس کی وجہ سے تقریباً سننے میں آتا ہے کہ تقریباً 46,000 کے قریب ہی ہم لوگ بھیج سکے، جبکہ 2 لاکھ تک کی غالباً جنرل باجوہ سے انڈرسٹینڈنگ موجود تھی۔ پھر یہ FATF کا قصہ آیا، یہ بھی میرا نہیں خیال کہ سول گورنمنٹ اس کو مینیج کر سکتی تھی۔ GHQ میں انہوں نے سیل بنا کے وہاں سے سارا کچھ مینیج کیا کہ کس طرح کیا کیا کچھ کرنے والا ہے، جس کی وجہ سے ہم جو کر کے تو ہم یہ گرے لسٹ سے باہر آ سکتے ہیں FATF کی۔ پھر اسی طرح باڑ لگانے کا کام ہوا، اس سے لازماً ٹیررزم کا کنٹرول کرنے میں آسانی رہی۔ قطر سے گیس لینی تھی، اس کے معاملے میں جنرل صاحب نے ذاتی طور پہ کوشش کی۔ پھر آپ دیکھیے کہ سب سے امپورٹنٹ کام میرے نقطہ نگاہ سے بہت ہی امپورٹنٹ کام، اور یہ پہلی دفعہ زندگی میں یہاں واسطہ پڑا اسی چیز سے، وہ ہے کووڈ-19 کا جو مسئلہ آیا، وہ جس طرح یہاں پہ ایک نیشنل سینٹر اسٹیبلش کیا گیا، نیشنل کنٹرول سینٹر یا نیشنل مانیٹرنگ سینٹر، اس کی پلاننگ کی وجہ سے آپ دیکھیے کہ کتنا فائدہ ہوا، ملک میں اموات بڑی کم ہوئی ہم اس سے۔ اور پھر اسی طرح آپ دیکھیے ٹڈی دل کا حملہ تھا، اس میں بھی مجھے یاد ہے کہ GHQ نے پلاننگ وغیرہ کر کے اور اپنے ٹروپس استعمال کیے۔ زراعت میں امدادی کاموں کا انہوں نے ذکر کیا۔ فوج نے اپنی تعداد اور ہمت سے بہت بڑھ کے جنرل باجوہ کی رہنمائی میں اور ان کی اپنی پلاننگ کے تحت افواج پاکستان نے قوم کی خدمت کی۔ اس کے علاوہ آپ کو یاد ہے کہ کراچی میں جس طرح بارشوں نے تباہی پھیری اور جس طرح جا کے وہاں پہ افواج نے ریلیف کا کام بھی کیا، اس سیلاب میں بھی کیا اور اس وقت بھی، اور پھر وہاں پہ ان کی جو ڈرینیج سسٹمز ہیں اس کی صفائی وغیرہ کا کام کر کے دیا۔ بہت کچھ ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ کر کے دیا، اور اس میں یہ ہے کہ ان ساری چیزوں کے ساتھ جنرل باجوہ نے ذکر کیا کہ فوج اپنے بنیادی کام سے یا دہشت گردی کے خلاف جو جنگ لڑ رہی تھی اس سے کسی صورت بھی غافل نہیں رہی۔ ایک چیز جو انہوں نے بہت اہم بات کی، جس کی اشد ضرورت تھی اور آج دن تک کسی چیف آف آرمی اسٹاف نے بات نہیں کی، میں سمجھتا ہوں قوم کو یہ وضاحت قوم کے سامنے رکھنا بہت ضروری تھا، کیونکہ ہمارے لوگ اس معاملے میں بہت بے احتیاط ہیں، اور وہ ہے 1971 کا واقعہ۔ 1971 کے واقعے کے بارے میں بھارتی پروپیگنڈا بے تحاشا، اور اس کی وجہ سے غلط فہمیاں، اور ان غلط فہمیوں کی بنیاد پہ ہمارے اپنے ہی لوگ اپنی افواج کی بہادری، ان کی محنت، ان کی قربانیاں، ان کو انڈرمائن کرتے رہے۔ میں خاص طور پہ جنرل باجوہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اس چیز کے لیے کہ انہوں نے یہ ایشو بھی یہاں پہ کھڑا کیا اور بتایا کہ یہ جو ہوا واقعہ وہاں پہ ہماری ناکامی جو تھی اس پاکستان میں، وہ سیاسی ناکامی تھی، ملٹری کی نہیں تھی۔ ملٹری بھی ہمیشہ یہ تانا دیا جاتا رہا کہ جی 90,000 قیدی، 90,000 قیدی فوجی نہیں تھے۔ یہ جنرل صاحب نے بتایا وہاں پہ واضح کہ 34,000 ہمارے وہاں پہ فوجی تھے، باقی تو وہاں پہ سول اداروں میں جو کام کرنے والے تھے، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن میں کام کرنے والے لوگ تھے، بہت سارے ایسے تھے جو کہ وہاں پہ
پھنس گئے اور پھر وہ نیچرلی قیدی ہو گئے، اور ان کو اور پھر جو اعتراف جنرل مانک شاہ نے کیا ہوا ہے، جنرل مانک شاہ نے کہا کہ ہماری تقریباً مکتبانی ملا کے 4.5-5 لاکھ کے قریب فوج تھی، اور وہ 34,000 تھے پاکستانی، اور پاکستانیوں نے جس بہادری سے مقابلہ کیا، یہ اس کے مانک شاہ کے الفاظ ہیں۔ لیکن اس نے کہا کہ اتنی بہادری کے باوجود ان کے فتح کے جیتنے کے چانسز نہیں تھے، خاص طور پہ جب آپ 1200 میل دور اپنے مین شہر یعنی مغربی پاکستان سے 1200 میل دور ایک ہوسٹائل ٹیریٹری میں بیٹھے ہیں۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں بڑی اچھی وضاحت کی جو کہ ضرورت تھی، کیونکہ ان لوگوں کی دل آزاری ہوتی ہے جنہوں نے اس پاکستان میں قربانیاں دیں اور جانوں کے نذرانے پیش کیے، ان کے لواحقین کو جب یہ سننا پڑتا ہے تو لازماً یہ بڑا تکلیف دہ عمل ہے۔ چنانچہ ان غازیوں اور ان شہیدوں کو خراج تحسین پیش کرنا میں سمجھتا ہوں انتہائی ضروری تھا، جو 1971 میں جنہوں نے جانوں کے نذرانے پیش کیے، خاص طور پہ مشرقی پاکستان میں۔ پھر آج کے حالات کے بارے میں انہوں نے بات کی، انہوں نے کہا کہ دیکھیں انسانی حقوق کی پامالی بھارت میں بہت زیادہ ہے، لیکن اس کے باوجود ان کے لوگ اپنی فوج پہ تنقید نہیں کرتے، اور ہمارے ہاں ہم جانیں دیتے ہیں، جانیں قربان کرتے ہیں تو تب بھی لوگ تنقید کرتے ہیں۔ یہ بڑے دکھ کی بات ہے، بہت ہی افسوس کی بات ہے۔ لیکن بھارت میں ان کی فوج پہ تنقید دو وجوہات ہیں، ایک تو وہ سیاست میں کبھی نہیں آئی، ایک یہ وجہ، اور دوسری جو بہت امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہیومن رائٹس کی جتنی بھی وائلیشنز ہیں وہ مسلمانوں کے خلاف ہیں، وہ ہندو کے خلاف نہیں ہے۔ اگر ہندو کے خلاف وہاں پہ یہ وائلیشنز ہوں تو آپ دیکھیے کہ وہاں کی فوج کا کیا حال کرتے ہیں وہاں پہ ہندو۔ لیکن وہاں پہ یہ فرق ضرور موجود ہے کہ ایک نفرت ہندو کے اندر پھیلائی گئی ہے مسلمان کے بارے میں، لہٰذا وہ سمجھتے ہیں کہ مسلمان کو مارنا، اس کے خاندان کو مارنا، ان کی عورتوں کی تذلیل کرنا، یہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ شامل ہے ہمارے کاموں میں اور یہ فرض ہے، لہٰذا کوئی بھی ان پہ تنقید نہیں کرتا۔ اتنے دہشت گردی کے واقعات بھی انہوں نے کیے ہیں، لیکن چونکہ اس میں مسلمان مارے گئے ہیں، بالکل ٹھیک ہے، جائز ہے۔ سو یہ میرا خیال ہے اس میں ایک نقطہ ہے جو سمجھنے والا ہے۔ سو انہوں نے یہ بھی اعتراف کیا کہ 70 سال میں فوج نے سیاست میں حصہ لیا، اور جو سیاست میں دخل اندازی تھی اس کی وجہ سے افواج پاکستان کے اوپر بہت نکتہ چینی ہوئی، بہت زیادہ اعتراضات ہوئے۔ یہ بالکل درست ہے، یہ میں سمجھتا ہوں افواج پاکستان کو سیاست سے مکمل طور پہ دور رہنا چاہیے۔ یہاں پہ یہ بھی ہے کہ انہوں نے کہا کہ جی ہمیں ہر قسم کے آئینی عمل کو خیر مقدم کہنا چاہیے، لیکن جو انہوں نے بڑی امپورٹنٹ بات کی جس کا مجھے علم بھی ہے وہ یہ کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے پچھلے سال فروری میں فیصلہ کیا سوچ سمجھ کے کہ ہم سیاست میں حصہ نہیں لیں گے، بالکل کوئی دخل نہیں دیں گے، اور ہم سختی سے اس پہ کاربند ہیں۔ میں چونکہ چیف آف آرمی اسٹاف کہہ رہے ہیں تو میں اس پہ بالکل 100% یقین بھی کرتا ہوں، اور مجھے پوری طرح اطمینان بھی ہے۔ لیکن یہ ہے کہ کچھ عوام کے سوال ہیں جن کی وجہ سے اس عرصے میں ہماری بہت ساری فوج کی اور عوام کے درمیان دوریاں پیدا ہوئی ہیں، اور اس سے مشکلات بھی بڑھی ہیں۔ جنرل صاحب نے کہا کہ یہ جو غیر ملکی سازش کا بیانیہ ہے یہ جھوٹا بیانیہ ہے۔ بالکل آپ کہتے ہیں، میں مانتا ہوں کہ جھوٹا بیانیہ ہوگا، لیکن اگر پاکستان کے عوام اس چیز کو غیر ملکی سازش سمجھتے ہیں، بے شک عمران خان نے یہ بیانیہ چلایا ہو، کسی نے ہو، لیکن مجھے یہ اندازہ ہے کہ پاکستان کے بیشتر عوام یہ سمجھتے ہیں کہ یہ غیر ملکی وہ سائفر کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے۔ پھر کیوں نہیں یہاں پہ اس کی ایک انکوائری کروائی گئی؟ جب پریزیڈنٹ آف پاکستان نے لکھا خط، اور یہ انکوائری اگر ہو جاتی ونس فار آل، سپریم کورٹ کو لکھا کہ جی آپ کریں، انکوائری ہو جاتی تو یہ سارا معاملہ ختم ہو جاتا، یہ چیز یہ اس طرح کے بیانیے خود بخود ختم ہو جاتے۔ اسی طرح جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم سیاست میں نہیں، تو اس کا بھی میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو یقین تب آتا اگر ہماری ایک ہینڈلنگ برابر ہوتی۔ مثال کے طور پہ جب یہ رجیم چینج کا قصہ آیا تو لوگ کوشچن کرتے ہیں کہ اس وقت تو حکومت کسی کی نہیں تھی، اور یہ رجیم چینج کا قصہ آیا تو راتوں کو عدالتیں کھل گئیں، پریزنر وین آ گئی، ایئرپورٹوں پہ پابندی لگ گئی کہ کوئی باہر نہیں جا سکے گا، اور پولیس وغیرہ پہنچا دی گئی، ایف آئی اے نے ریڈ شروع کر دی۔ یہ کون کروا رہا تھا؟ سو میرا خیال ہے کہ ان چیزوں کی وضاحت دے دینا بڑا ضروری ہے۔ پھر یہ بھی ہے کہ ایک امپریشن ہے کہ
جو پی ٹی آئی ہے اس کو تو زیر عتاب رکھا گیا، لیکن ان سے زیادہ سخت نعرے پی ایم ایل این وغیرہ لگاتی رہی، اور اس کا کسی نے نوٹس نہیں لیا، اور آج بھی نوٹس نہیں لیا۔ یہ وہ چیز ہے جس کی وجہ سے ایک پرابلم موجود ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ کہیں سیاسی جھکاؤ موجود ہے، آپ غیر جانبدار نہیں ہیں۔ سو یہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑا ڈیمیجنگ چیز ہے۔ ہمیں اسی طرح ان کو کنڈیم کرنا چاہیے تھا، یہ ان کے خلاف بھی ایکشن لینا چاہیے تھا۔ جب مریم کے جلسے میں نعرے لگائے گئے کہ یہ جو وردی ہے، یہ جو دہشت گردی ہے، اس کے پیچھے وردی ہے، یا اور بھی انہوں نے بے شمار بات۔ آج ہم کہتے ہیں کہ جی کوئی بھی شخص اگر ایک سرونگ جنرل کا نام لے رہا ہے اور اس پہ الزام لگاتا ہے تو وہ برداشت نہیں کرنا چاہیے۔ تو فیض حمید کا تو روز اس کو، فیض حمید اور ایون جنرل باجوہ کا، اس کے اوپر الزام تراشی میاں نواز شریف کرتے ہیں، تو کیا کیا ہم نے؟ سو ہمیں چاہیے تھا کہ اس وقت بھی ہم یہ کرتے۔ پھر ہم نے جواب نہیں دیا ان کو اس چیز کا بھی، جب ان کے تمام لیڈر، پی ایم ایل این کے سارے لیڈرز نے میڈیا پہ آ کے کہا ہے کہ جی نو کانفیڈنس موشن کامیاب نہیں ہو سکتی جب تک کہ اسٹیبلشمنٹ ساتھ نہ دے۔ اب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جو نو کانفیڈنس موشن ہوئی ہے کہ ایک آئینی عمل کے تحت ہوئی ہے، باہر سے سازش نہیں تھی، یہ نہیں وہ نہیں، تو کم از کم ان نون لیگیوں کے منہ پہ جواب تو مار دیں۔ ان کو جواب دینا ضروری تھا کہ جناب کرے آپ نو کانفیڈنس، آپ لائیں، زرداری صاحب پیسہ لگائیں، خرید و فروخت وہ کریں، اور آپ کہتے ہیں کہ جناب اسٹیبلشمنٹ کے بغیر یہ ہو نہیں سکتا۔ پھر اسی طرح جو بیانیے بعد میں انہوں نے دیے، میں یہ اس لیے یہ چیزیں عرض کر رہا ہوں کہ یہ کوشچنز ہیں جو بعد میں بھی چلتے رہیں گے۔ سو بہتر ہے کہ ان چیزوں کو ایڈریس کیا جائے، کیونکہ سب سے اہم چیز یہ ہے کہ افواج پاکستان نے 6 سالوں میں یا اس سے پہلے بھی بے پناہ قربانیاں دی ہیں، اور یہ انتہائی دل آزاری کی بات ہے کہ پی ٹی آئی ہو یا کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی ہو، وہ آپ کے اوپر الزام تراشیاں کرے یا آپ کو برا بھلا کہے، اس سے پبلک بھی آپ کے خلاف ہو جائے۔ اب یہاں پہ ہم نے ابھی تک کوئی، ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بھئی پریس کانفرنس بھی کر کے ہر طرح پی ٹی آئی کو الزام لگاتی ہے، جواب ہم دیتے ہیں، لیکن ہم نے جواب باقی چیزوں کے نہیں دیے۔ جیسے زرداری صاحب نے تقریر کی اور انہوں نے کہا کہ جو عمران خان کو لے کے آئے تھے اب وہ ہم سے آ کے کہتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ جی ہمیں بتائیں اس کو کیسے نکالا جائے۔ نواز شریف صاحب نے تقریر اپنا بیان دے دیا کہ جی ہم تو یہ حکومت نہیں لینا چاہ رہے تھے، ہمارے اوپر زبردستی تھوپی گئی ہے۔ کون تھوپ کے گیا؟ یہ چیزیں ایڈریس کرنے والی ہیں۔ مفتاح اسماعیل نے کہا کہ جی این آر او جو ہے ہم نے نہیں دیا، ہمیں تو فوج نے لا کے پکڑایا کہ جناب یہ آپ نیشنل یہ جو اکاؤنٹیبلٹی آرڈیننس ہے، اس کا نیپ آرڈیننس ہے، اس میں یہ امینڈمنٹ کر دیں آپ۔ کیوں آج اس کا الزام جو ہے وہ فوج پہ ڈالا جا رہا ہے؟ اور بے شمار اور ایسی چیزیں جو یہ آپ دیکھیں گے کہ جس دن جنرل باجوہ ریٹائر ہو کے گئے، یہ لوگ منہ کھولیں گے، یہ ہر طرح کا الزام ڈالیں گے ان کے اوپر کہ جناب یہ، اور اس کی وجہ بنیادی طور پہ یہی ہے کہ ان کی کسی بھی چیز کا ہم نے جواب نہیں دیا۔ کیوں نہیں دیا؟ سو یہ مشکلات ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج اگر یہ بھی چیز ساتھ ایڈریس ہو جاتی تو بہت اچھا تھا، لیکن پھر بھی میں سمجھتا ہوں، اور میں یہ اس لیے خاص طور پہ کہہ رہا ہوں کہ یہ مناسب ہوگا کہ جنرل باجوہ جانے سے پہلے ان چیزوں کو بھی ایڈریس کروا جائیں، تاکہ عوام کے ذہن سے شبہات نکل جائیں۔ یہ کویشچنز جو اٹھتے ہیں کہ وہ کون تھا یا یہ ساری چیزیں وہ ہیں جن کو ایڈریس کرنا چاہیے ہمیں۔ یہ انتہائی اہم ہے کہ افواج پاکستان جو اتنی قربانیاں دے رہی ہیں، جو خدمات آپ نے گنوائی ہیں وہ لوگوں کو شاید بھول گئی ہیں۔ مجھے پتہ ہے، میں اس سے زیادہ بھی بعض چیزیں جانتا ہوں جو مجھے پتہ ہے۔ جیسے آپ نے ذکر نہیں کیا اپنے افغانستان میں جو کوششیں آپ نے کی امن لانے کے لیے، وہ کوششیں فورن آفس سے زیادہ آپ نے کی ہیں۔ اور اسی طرح بھارت کے فالس فلیگ آپریشن، اسی طرح بھارت نے جو اس وقت حملہ کیا پلوامہ کے کیس کے بعد بالا کوٹ کا، ان چیزوں کو ہینڈل کیا پاکستان آرمی نے آپ کے سربراہی میں۔ یہ چیزیں میں جانتا ہوں، مجھے پتہ ہے، میں ان کا ذکر کر رہا ہوں، لیکن ان سوالوں کا جواب کون دے گا جو کہ عام آدمی اٹھا رہا ہے، اور یہ ہمارا پیچھا نہیں چھوڑیں گے، یہ سوال ہمارے پیچھے لگے رہیں گے اسی طرح۔ سو ضرورت اس بات کی ہے کہ یہاں پہ اس تقریر میں جو کہ بڑی کمپریہنسو تھی، اچھی تھی، اس کے علاوہ بھی ایشوز اور سوالات ہیں جن کو اگر آپ اپنے ریٹائرمنٹ سے پہلے ایڈریس کر دیں تو وہ زیادہ بہتر ہے، تاکہ آپ کے جانے کے بعد یہاں پہ سازشی قسم کا ٹولہ یا سازشی قسم کے نیریٹیوز نہ پھرنے شروع ہوں، جس سے کہ مزید غلط فہمیاں بنیں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔